औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कानून मुफरद अज़ा क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं और अपनी तिबी प्रैक्टिस को कैसे कामयाब कर सकते हैं, ये तकरीबन हर तबीब का ये सवाल होता है। हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अतिबा कराम का अक्सर ये सवाल रहता है जी कि कानून मुफरद अज़ा सिखा दें, इसके ऊपर तालीमी सिलसिला शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में हम ये सिलसिला दोबारा से शुरू कर रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और कानून मुफरद अज़ा के सिलसिले का यानी पार्ट नंबर 1 इसमें आज हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो अपने इस टॉपिक को हम जिन उन्वानात के तहत पढ़ेंगे उनकी तरतीब दर्ज झैल होगी। इसमें कानून मुफरद अज़ा की सबसे पहले तारीफ़ आ जाएगी कि अतिबा कराम को, आम लोगों को ये पता भी होना चाहिए जी कि कानून मुफरद अज़ा क्या है। उसके बाद कानून मुफरद अज़ा किसकी ईजाद है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अपने सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए तख्लीक़ इंसान को पढ़ेंगे कि इंसान की पैदाइश कैसे हुई, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम इसके मुतल्लिका सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई खुलिया सेल है, और उसके बाद हरारत ज़िंदगी है, और उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि इंसानी जिस्म की अफ़ज़ाइश नस्ल कैसे होती है, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम कानून मुफरद अज़ा की तारीफ़ पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये तारीफ़ मेरी अपनी ज़ाती है और ये तारीफ़ मैंने इसलिए की है कि कानून मुफरद अज़ा को सादा और आसान अल्फाज में समझा जा सके। आम लोग जो कि तिब से ताल्लुक़ नहीं रखते वो भी इस तारीफ़ से कानून मुफरद अज़ा को समझ जाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि कुतुब में ये तारीफ़ आपको नहीं मिलेगी, आम लोगों को नहीं मिलेगी, कानून मुफरद अज़ा की कुतुब में भी नहीं है। तो ये तारीफ़ मैंने खुद की है सादा अल्फाज में, ताकि आम लोग भी कानून मुफरद अज़ा को समझ सकें, क्योंकि आम लोगों के जहन में तिब का नाम है, ठीक है जी। तो कानून मुफरद अज़ा में कहीं भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता जिससे आम लोग इसको तिब समझ सकें। हाँ, इस शोबे का माहिर फ़र्द जो है वो तो इसको बआसानी समझ सकता है। तो आम और सादा अल्फाज में हम कानून मुफरद अज़ा की ये तारीफ़ करते हैं कि कानून मुफरद अज़ा वो तिबी तरीक़ा इलाज है जिसमें मर्ज़ मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके इलाज भी मुफरद उज़्व का ही किया जाता है, कानून मुफरद अज़ा कहलाता है। तो इस तारीफ़ से आम बंदा भी ये समझ जाता है जी कि कानून मुफरद अज़ा एक तिबी तरीक़ा इलाज है, और वो मुरव्वजा पुराने तिबी जो तरीक़ा इलाज चले आ रहे हैं, आयुर्वेदिक है, तिब यूनानी है, और उसके बाद होम्योपैथिक हो गई, एलोपैथिक हो गई। तो कानून मुफरद अज़ा भी उन्हीं की तरह एक तिब है। और उनसे मुख्तलिफ कैसे है कि कानून मुफरद अज़ा से पहले जितने भी तरीक़ा है इलाज हैं वो इलाज मुआलजा मुरक्कब सूरतों में करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मैदा एक मुरक्कब उज़्व है जिसमें आसाब हैं, उज़लात हैं और गुदद हैं, ठीक है। तो पुराने तरीक़ा इलाज में या कानून मुफरद अज़ा के अलावा जितनी भी पेथियाँ हैं वो मुरक्कब इलाज करती हैं, यानी वो ये कहती हैं जी कि मैदे में मर्ज़ हो गया, मैदे में दर्द है, तो वो जब इसका इलाज करते हैं तो बहैसियत मजमूई पूरे मैदे का इलाज करते हैं। जबकि कानून मुफरद अज़ा उनसे अलग, ठीक है, इस तरह है कि कानून मुफरद अज़ा ये कहता है ये कि हमारा जो मैदा है ये आसाब, उज़लात और गुदद या फिर नर्वस, मस्कुलर और एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलकर बना है, और जब मर्ज़ होगा तो वो किसी एक टिश्यू में होगा, या नर्वस सिस्टम में होगा, या नर्वस टिश्यूज़ में होगा, या मस्कुलर टिश्यूज़ में होगा, या फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ में होगा। तो जिस टिश्यू मुफरद टिश्यू में मर्ज़ होगा, कानून मुफरद अज़ा सिर्फ उसी मर्ज़ में तशख़ीस करके इलाज भी उसी का करेगा। तो ये कानून मुफरद अज़ा मुरव्वज पेथियों से इस तरह अलग है।
اب آ جاتا ہے جی کہ اس کے موجد کون ہیں، تو قانون مفرد اعضاء کے موجد، اس کو ایجاد کرنے والے حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے 26 سال کی مسلسل ریسرچ اور تحقیق کے بعد قانون مفرد اعضاء کو متعارف کروایا۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ طب جو ہے وہ جدید طب یونانی، طب قدیم جدید وقت کے ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ ان کے متعلق یہ خیال کر لیا گیا جی کہ ان میں علاج معالجے میں بہت دیر لگتی ہے، اور دوسرا یہ ان سائنٹیفک ہیں، غیر سائنسی ہیں، جس کی وجہ سے قانون مفرد اعضاء کو پیش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اور اس میں حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو چیزیں مد نظر تھیں وہ تھی جی کرنل ڈاکٹر بھولا ناتھ نے جو طب یونانی کے اوپر سوالات اٹھائے تھے، تو ان کا جواب کسی طبیب نے نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا گیا کہ طب یونانی جو ہے وہ جدید وقت کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ کرنل ڈاکٹر بھولا ناتھ نے اپنی کتاب علم و عمل طب میں جو طب یونانی اور طب قدیم پر سوالات اٹھائے، تو انہوں نے یہ سوالات ریز کیے تھے جی کہ جسم میں یا خون میں ہمیں یہ ثابت کریں کہ اخلاط جو ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سائنسی طور پر اس وقت کے اطباء کرام جو ہے وہ اس چیز کو پروو کرنے میں ناکام رہے، جس کا طب یونانی اور طب قدیم کے اوپر بڑا برا اثر پڑا۔ تو حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیقات دو شعبہ جات میں پیش کی، ایک تو طب یونانی کو طب ایلوپیتھی کے مقابلے میں منوانا، کیونکہ انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا، اور دوسرا انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی، قانون مفرد اعضاء ایک نئے طبی طریقہ ہے علاج میں۔ بطور تجدید طب میں استاد صاحب نے یہ تحقیق پیش کی کہ اخلاط جب مجسم صورت اختیار کرتے ہیں تو مفرد اعضاء بن جاتے ہیں۔ اب یورپی طب جو تھی، ٹھیک ہے، وہ اعضاء کے وجود سے تو انکاری نہیں تھی، وہ منکر تھے اخلاط کے، ٹھیک ہے۔ تو استاد صاحب نے ایک قدم آگے جا کے یہ تحقیق پیش کی جی کہ جو اخلاط ہیں یہ جب مجسم صورت اختیار کرتے ہیں تو مفرد اعضاء بن جاتے ہیں۔ مفرد اعضاء اور اخلاط میں صرف قوام کا فرق ہے، ورنہ ان کے افعال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اخلاط جو ہے وہ لیکوڈ ہوتے ہیں، اور مفرد اعضاء جو ان سے بنتے ہیں وہ مجسم ہو کر جو ہے مجسم صورت اختیار کر لیتے ہیں، تو مفرد اعضاء کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح استاد محترم نے یورپی طب کو، ایلوپیتھی طب کو طب یونانی، طب قدیم کا وجود تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو استاد صاحب کا نیا طریقہ علاج تھا طب قانون مفرد اعضاء، تو اس میں استاد صاحب نے اپنی تحقیق پیش کی کہ مرض ہمیشہ جو ہے وہ مفرد عضو میں جنم لیتا ہے، اور اس کا علاج بھی مفرد طرز پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں ہم تخلیق انسان کو دیکھتے ہیں جی کہ اولین انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تخلیق انسان کے اولین مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو لیا، مٹی جس کا مزاج سرد تھا اور یہ خشک تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس خشک مٹی میں پانی کو ملایا گیا تو یہ گارا بن گیا، اور اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنایا۔ جب یہ پتلا بن گیا تو ہوا نے اسے خشک کر دیا۔ جب یہ خشک ہو گیا پتلا، تو آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو داخل فرمایا۔ یہ روح جب انسانی جسم میں داخل ہوئی تو شعلے کی مانند جل اٹھی، اور اس میں بے پناہ حرارت تھی۔ اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے یہ انسانی پتلا زندہ ہو گیا، کھن کھن بولنے لگا، اور اس میں ایک تحلیل کا عمل شروع ہو گیا۔ یعنی اب یہ تحلیل طبعی طور پر جو ہمارے جسم میں ہے، یہ بچپن، یعنی جب انسان دنیا میں آتا ہے، پھر بچپن ہے، پھر نوجوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر موت ہے۔ یعنی یہ روح جو پھونکی گئی، اس نے اپنی حرارت سے انسانی جسم کے اندر ایک طبعی تحلیل پیدا کر دی، جو کہ آخر کار انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے تخلیق انسان کو، کہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ، کیونکہ آگے چل کر علاج معالجے کی سارا انحصار جو ہے، سارا دار و مدار جو ہے وہ اسی چیز پر ہے، تخلیق انسان پر، ٹھیک ہے۔ یعنی سردی، گرمی، خشکی اور تری یہ کیفیات ہیں
ٹھیک ہے، اور کیفیات جب صورت مادہ اختیار کرتی ہیں تو ارکان کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ اچھا آگے چلیں تو خلیہ جس کو سیل کہا جاتا ہے، اس کی تعریف ہمیں طبی کتب میں یہ ملتی ہے کہ خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں دوسری چیز ملتی ہے جی کہ حرارت یعنی روح زندگی ہے، اور اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ حرارت زندگی ہے اور سردی موت لاتی ہے۔ تو اسی سردی اور گرمی کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ ہمارے جسم میں رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اگر حرارت کم ہو جائے تو مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر حرارت ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی کہ انسانی جسم کی افزائش نسل کیسے ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی ملاپ سے انسانی افزائش نسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سیلز ہیں ہمارے جسم میں، یہ 4 طرح کے سیلز ہیں۔ نمبر 1 کنیکٹیو سیل جس کو الحاقی خلیات بھی کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر مسکولر سیلز ہیں جن کو عضلاتی خلیات کہا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر غدی سیلز ہیں جن کو ایپیتھیلیل سیلز بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر نروس سیلز ہیں جن کو اعصابی خلیات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس کی ترتیب سمجھ لیں کہ مرد اور عورت کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں انسان کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ مرد سے جو سیلز آتے ہیں ان کو سپرمز کہا جاتا ہے، اور عورت کے جسم سے جو سیلز آتے ہیں اس کو اووم کہا جاتا ہے۔ سپرم اور اووم جب آپس میں الحاق کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو الحاقی خلیہ یا کنیکٹیو سیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے ملنے سے انسانی افزائش نسل شروع ہو جاتی ہے۔ الحاقی سیل، الحاقی خلیہ جب اپنی افزائش نسل کرتا ہے تو یہ 2 سیلز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک تو الحاقی خلیہ اپنی اصل شکل کو برقرار رکھتا ہے، اور دوسرا جس خلیے کو جنم دیتا ہے، جس سیل کو جنم دیتا ہے، اس کو مسکولر سیل کہا جاتا ہے۔ اب مسکولر سیل یا عضلاتی خلیہ جب اپنی افزائش نسل کرتا ہے تو یہ بھی 2 سیلز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک تو عضلاتی سیل جو اپنی اصل شکل برقرار رکھتا ہے اور جس سیل کو جنم دیتا ہے اس کو غدی سیل یا ایپیتھیلیل سیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایپیتھیلیل سیل یا غدی سیل اپنی افزائش نسل کرتا ہے تو یہ بھی 2 سیلز میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک تو غدی سیل ایپیتھیلیل سیل جو اپنی اصل شکل کو برقرار رکھتا ہے اور جس خلیے کو جنم دیتا ہے اس کو اعصابی سیل کہا جاتا ہے، یعنی نروس سیل اس کو کہتے ہیں۔ اب آتی ہے اعصابی سیل کی افزائش نسل۔ اچھا اعصابی سیل کی جو افزائش نسل ہے وہ الحاقی سیل، عضلاتی سیل یا پھر غدی سیل سے یکسر الگ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ الحاقی سیل، عضلاتی سیل اور غدی سیل یہ جب افزائش نسل کرتے ہیں تو یہ ایک تو اپنی اصل شکل برقرار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کو جنم دیتے ہیں وہ اگلا سیل کہلاتا ہے۔ لیکن جو اعصابی سیل ہے، ٹھیک ہے، یہ جب اپنی افزائش نسل کرتا ہے تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اعصابی سیل جب اپنی افزائش نسل کرتا ہے تو 2 سیل میں 2 الگ الگ شکلوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی اعصابی سیل اگر مرد کی جانب سے آتا ہے تو اس کو سپرم کہتے ہیں، اور یہی اعصابی سیل اگر عورت کے جسم سے آتا ہے تو اس کو اووم کہتے ہیں۔ اب سپرم اور اووم جب ملتے ہیں تو اس کو کنیکٹیو سیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس کو آگے چلیں تو ہمارے پاس 4 قسم کے خلیات آ جاتے ہیں۔ ایک الحاقی سیل جس کو ہم بنیادی سیل کہتے ہیں، اور باقی 3 عضلاتی سیل، غدی سیل اور اعصابی سیل، ان کو حیاتی سیل کہا جاتا ہے۔ اعصابی سیلز جو ہیں ان کے اب ہم آگے کے درجے کی بات کرتے ہیں کہ ایک ہی قسم کے خلیات، ایک ہی مزاج کے خلیات جب آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹیشوز بن جاتی ہیں۔ اب خلیات 4 ہیں تو ٹیشوز بھی 4 ہیں۔ کون کون سی؟ الحاقی سیل سے الحاقی ٹیشوز، عضلاتی سیل سے عضلاتی ٹیشوز، غدی سیل سے غدی ٹیشوز، اور اعصابی سیل سے اعصابی ٹیشوز، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلیں تو ایک ہی مزاج کی ٹیشوز جب آپس میں ملتی ہیں تو مفرد اعضاء بناتی ہیں، تو مفرد اعضاء بھی کل 4 ہیں۔ الحاقی ٹیشوز سے جو مفرد عضو بنتا ہے وہ ہڈیاں ہیں،
عضلاتی سیل ٹشو سے جو مفرد عضو بنتا ہے وہ دل ہے، غدی ٹشو سے جو مفرد عضو بنتا ہے وہ جگر ہے، اور اعصابی ٹشو سے جو مفرد عضو بنتا ہے وہ دماغ و اعصاب ہے۔ تو اب ہمارے پاس 4 مفرد اعضاء آ گئے، ہڈیاں، دل، دماغ اور جگر۔ اب ہڈیاں جو ہیں یہ ہمارے جسم کا بنیادی ڈھانچہ بناتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو دل، دماغ اور جگر ہیں یہ ہمارے حیاتی اعضاء بناتے ہیں۔ بنیادی اور حیاتی اعضاء کے ملاپ سے انسانی جسم بنتا ہے، اپنے افعال ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھا قانون مفرد اعضاء کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ جلد ہی پارٹ 2 کے بارے میں ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔